बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को रिहा करने का हुक्म क्यों दिया? इमरान खान की जमानत की वजूहात क्या हैं? क्या किसी असूल की बुनियाद पर, किसी कायदे कानून की बुनियाद पर इमरान खान को जमानत दी गई है, या फिर कप्तान की जमानत की असल वजह डील और ढील हो सकती है? डीजीआईएसपीआर आर्मी चीफ से मुताल्लिक सुहेल वड़ाइच के कॉलम में बयान की गई गुफ्तगू को क्यों मुस्तरद कर रहे हैं? क्या वाकई आर्मी चीफ से मंसूब की गई बातें मन घड़त थीं, झूठी थीं, बेबुनियाद थीं? क्या फौज सहाफी के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई करेगी? क्या पाकिस्तान में मसाइल का हल हर डिवीजन को सूबा बनाने में है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया है। 8 मुकदमात में इमरान खान की जमानत इस वक्त पूरे पाकिस्तानी मीडिया में एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर फ्लैश कर रही है। कुछ लोग इस खबर को डील का नतीजा करार देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इसको सियासी मसलहत की जानिब एक पहला कदम करार दे रहे हैं, और कुछ लोगों को लग रहा है कि ये बिलाखिर जमानत होनी ही थी और ये जमानत कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था, ये मेरिट और रसूल की बुनियाद पे हुई है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 9 मई में इमरान खान का किरदार क्या है। इमरान खान 9 मई में कौन है? क्या इस शख्स का करैक्टर क्या है? रियासत ये कहती है कि ये वो शख्स है जो 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के मास्टरमाइंड को 2 साल के बाद जमानत दे दी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8 मुकदमात में। और न सिर्फ ये मास्टरमाइंड है, रियासत ये भी कहती है कि इस शख्स ने गद्दारी का, बगावत का इर्तिकाब किया है फौज में। तो इमरान खान के ऊपर तो एक बड़ी हैवी चार्जशीट है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तरफ 9 मई के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली नाअहल हो रहे हैं, 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा रही हैं, जेलों में डाला जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्रैकडाउन हो रहे हैं, रुकनीयत खत्म की जा रही है। और दूसरी तरफ बानी पीटीआई इमरान खान साहब, उन्हें जमानत मिल रही है, जिसको कहा जा रहा है कि इस एक शख्स के उकसाने पर इन तमाम लोगों ने ये सारे वाकयात किए। तो अब एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो इमरान खान की जमानत है ये आर्जी है, ये एक तरह का जस्चर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया है कि अब इमरान खान साहब के कंडक्ट से पता लगेगा कि उनकी पॉलिटिक्स प्रो इस्टेब्लिशमेंट होगी या एंटी इस्टेब्लिशमेंट होगी। और ये बात भी बड़ी वाज़ेह तौर पर बयान की जा रही है कि जमानत का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान को बरी कर दिया गया है। वो बरी नहीं हुए, वो जमानत पर हैं। अब ये जमानत क्यों हुई, इसकी कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स हैं। वकीलों की बहस पे जाएं तो वो कहते हैं 2 साल में चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, किसी किस्म का ट्रायल नहीं हुआ, और कोई कानूनी नुक्ता नजर अडॉप्ट नहीं किया गया इमरान खान के हवाले से। और कोर्ट ने भी ये सवाल किया कि जनाब, इससे पहले जो हमने एजाज चौधरी को जमानत दी थी, एजाज चौधरी के मुकदमे में और उसकी जमानत में और इमरान खान के मुकदमे में क्या फर्क है? ये तो एक ही नेचर के हैं। अगर एजाज चौधरी को जमानत मिल सकती है तो इमरान खान को क्यों नहीं मिल सकती? मगर यहाँ ये बात भी समझना बड़ा जरूरी है कि ये जमानत मिलने के बावजूद इमरान खान रिहा नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि कोर्ट ने बाकायदा तौर पर यह लिखा है कि अगर वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है
یا جیل نہیں کاٹ رہے تو ان کو رہا کر دیا جائے۔ اب عمران خان تو توشہ خانہ میں بھی جیل کاٹ رہے ہیں، عمران خان 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے میں بھی جیل کاٹ رہے ہیں، عمران خان پہ تو تقریباً 100 سے زائد مقدمات ہیں جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ تو یہ ضمانتیں ہونے کے باوجود عمران خان صاحب رہا نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ضمانتیں بڑی سمبولک ہیں، ان کی ایک بڑی ویلیو ہے، ایک جسچر ہے جس سے آپ کو مستقبل کا پتہ لگتا ہے۔ تو آئس بریک تو کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی جگہ پر ضرور ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں جو عدالتیں ہیں یہ رپورٹ عدالتیں، نہ یہ کورٹ آف لا ہے نہ یہ کورٹ آف جسٹس ہیں، فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، سنائے عدالتوں میں جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ، ایک ٹریڈیشن کے طور پر یہ بات، اس کو شاید ثبوت سے ثابت کرنا بڑا مشکل ہو، مگر بات ایسی ہی ہے کہ فیصلہ کہیں اور ہوا ہے کہ یہ ضمانت دینی ہے۔ تو ایک طرف تو 9 مئی کے مقدمے میں سے آج ایک ہوا نکال دی اور یہ ملک کی سب سے اعلیٰ ترین عدالت ہے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان، اس سے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے، اور وہ عدالت عمران خان کو رہا کر رہی ہے۔ تو یہ تحریک انصاف کی طرف اسٹیبلشمنٹ کا ایک سافٹ رویہ ضرور ہے، مگر ٹائمنگ کا ایک اور بڑا فیکٹر ہے۔ ایک کالم چھپا آج سے کوئی تقریباً 5-6 دن پہلے جنگ اخبار میں، سہیل وڑائچ صاحب کا ایک کالم تھا۔ اس کالم میں برسلز میں آرمی چیف سے ایک تقریب میں ہونے والی ملاقات کا احوال بیان کیا گیا، اور آرمی چیف کے بارے میں بیان کیا گیا کہ کچھ سوالات سہیل وڑائچ صاحب نے کیے اور ان کے جوابات انہوں نے تحریر کیے، اور جو متن اس کالم کا تھا اس میں آرمی چیف سے بات منسوب کی گئی کہ سیاسی مصلحت ہو سکتی ہے، مصالحت ہو سکتی ہے، یعنی کہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے اگر معافی مانگ لی جائے، اگر مطلب یعنی شرمندگی کا اظہار کر دیا جائے، سچے دل سے توبہ کر لی جائے، معافی مانگ لی جائے سچے دل سے، تو پھر سیاسی مصالحت اڈاپٹ کی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا اس کالم کے اندر کہ جناب جو معافی مانگتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے، اور جو معافی نہیں مانگتا وہ شیطان ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی ایک مثال دی گئی کہ جنہوں نے سجدہ کر لیا وہ فرشتے بن گئے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ ابلیس بن گیا، مطلب اس قسم کی اس میں گفتگو لکھی گئی۔ اب یہ کالم جب آیا تو اس کی بڑی کٹ لگی، اس کالم کی سب نے بڑے لتے لیے اس کالم کے، اور بڑا مذاق اڑایا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ 2 سال کے بعد بھی معافی کا تقاضا کر رہی ہے عمران خان سے، تو عمران خان تو معافی نہیں مانگ رہا۔ اس کالم سے عمران خان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے پلے ککھ نہیں رہ گیا۔ اب سہیل وڑائچ صاحب کے حوالے سے جب یہ کالم چھپ گیا، چھپنے کے بعد ڈسکشنز ہوگی، ٹاک آف دی ٹاؤن بن گیا، تو آج 5 سے 6 دن کے بعد تقریباً ایک وضاحت آئی، اور اس وضاحت کے اندر اس کالم کے جو کانٹینٹ تھا اس کو مسترد کر دیا گیا، اور اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ صحافی نے ذاتی مفاد کی خاطر، اپنی تشہیر کی خاطر غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا، اور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی کا ذکر ہوا، نہ بانی پی ٹی آئی کی کوئی بات ہوئی، نہ کوئی معافی تلافی کی کوئی بات ہوئی نہیں۔ اور یہ تو ایک تقریب تھی، لوگ تصویریں بنوا رہے تھے، تو ایک طرح سے سہیل وڑائچ صاحب کی جو صحافت تھی اس کو کوسچن مارک بنا دیا گیا، انہوں نے جو فیکٹس بیان کیے نیوز کے طور پہ ان کو کوسچن مارک بنا دیا اور تردید کر دی۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک من گھڑت کہانی اخبار میں لکھی، جھوٹ لکھی، بے بنیاد لکھی، اور غلط باتوں کو منسوب کیا۔ اب سہیل وڑائچ صاحب کے اوپر بھی ایک بہت بڑا بوجھ آ گیا کہ کیا وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ ڈس آن کریں گے، وہ اپنی خبر پر کھڑے رہیں گے، قائم رہیں گے کہ جناب واقعی ڈی جی آئی ایس پی آر جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک انٹرویو کنڈکٹ کیا، انہوں نے کچھ سوالات فریم کیے، ان سوالات کے ایگزیکٹ جواب یہی تھے جو انہوں نے تحریر کیے۔ اب وہ اپنی بات سے پھرتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ایک صحافی ایک ایسی بات منسوب کر رہا ہے پاکستان کی فوج کے سربراہ سے متعلق جو بالکل جھوٹ اور من گھڑت ہے، اور 5 دن سے وہ ایک بریکنگ نیوز کے طور پر ڈسکس ہو رہی ہے،
تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ پھر 5 دن انتظار کس بات کا کر رہی تھی فوج؟ اگر تردید کرنی تھی جس دن کالم چھپا تھا اسی دن آپ تردید کر دیتے، آپ جنگ جیو کو ایک نوٹس بھیج دیتے، آپ صحافی کو ڈیفرمیشن کا کوئی قانون کا آپ استعمال کرتے کہ آپ یار آرمی چیف کو ڈی فیم کر رہے ہیں، آپ فیک نیوز کے قانون کے تحت کارروائی کرتے صحافی کے خلاف کہ یار آپ جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، آپ کو پیکا ایکٹ استعمال کرتے۔ اب آپ نے کوئی لیگل فورم صحافی کے خلاف استعمال نہیں کیا ماں سوائے اس بات کے کہ آپ نے ایک تردید شائع کر دی اور صحافی کو ذاتی تشہیر کا، ذاتی مفاد کا تانا دے دیا۔ دوسری جانب جو صحافی ہے، بہت سارے لوگ سہیل وڈائچ صاحب کو پسند کرتے ہیں، میری طرح بہت سارے لوگ سہیل وڈائچ صاحب کو پسند نہیں کرتے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے خیالات سے اتفاق کریں، لیکن میں ان کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، جو ایک دن جیو کے ساتھ ان کا پروگرام ہے، بڑا ایک ہسٹوریکل پروگرام ہے، بڑا زبردست پروگرام ہے، ان کے کالمز بھی بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، ہر کالم کی بات نہیں کر رہے لیکن بیشتر کالم ان کے بڑے زبردست ہوتے ہیں، ان کی رائے بڑی سالڈ ہوتی ہے، ایک وزڈم بھی اس میں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن یہ جو کالم ہے جو اب ایک متنازع کالم بن گیا ہے، ایک سہیل وڈائچ صاحب کا سچ ہے اور ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کا سچ ہے اور ایک تحریک انصاف کا سچ ہے، تو سب کا اپنا اپنا سچ ہے، تو اصل سچ کیا ہے اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ سہیل وڈائچ صاحب کون ہیں؟ سہیل وڈائچ صاحب وہ ہیں کہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ جانے لگے تو وہ لکھ دیتے ہیں دی گیم از اوور، جب عمران خان صاحب کے جانے کا وقت آ جائے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، وہ گیم بھی اوور ہوتی ہے اور کمپنی بھی نہیں چلتی۔ اور سہیل وڈائچ صاحب یعنی کہ بڑے قریب ہیں، محسن نقوی سے صرف دوستی کی کہانی نہیں ہے سہیل وڈائچ کی، کچھ لوگ صرف سہیل وڈائچ کی انفارمیشن کو محسن نقوی کے طور پر دیکھتا ہے، بھائی وہ ایک صحافی ہے، ایک نام ہے، ایک پوری ایک زندگی گزاری ہے، وہ محسن نقوی اتنا بڑا صحافی نہیں ہے جتنا بڑا صحافی سہیل وڈائچ ہے، جس نے میں مطلب یہ کمپیریزن کرنا بھی غلط ہے، محسن نقوی کی اپنی اسٹرینتھ ہے، سہیل وڈائچ صاحب کی اپنی، اور دونوں دوست بھی ہیں بائی دی وے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید سہیل وڈائچ صاحب کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک یہ بھی انالیسس ہے کہ پہلے سہیل وڈائچ صاحب کو استعمال کیا، استعمال کر کے اور جب ریزلٹس کا انتظار کیا اور ریزلٹس گلے پڑ گئے اور مذاق اڑنا شروع ہو گیا تو پھر اس کے بعد اپنی ہی باتوں کی تردید کر دی اور ٹیشو پیپر کی طرح سہیل وڈائچ صاحب کو اور ان کے 40 سال کے کریئر کو استعمال کر کے سائڈ پر پھینک دیا۔ بٹ سٹل جب سہیل وڈائچ صاحب اس پہ ریئیکٹ کریں گے تو پتہ لگے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم ترین خبر ہے کہ اچانک سے ایک نئی پارٹی ایمرج کر رہی ہے، اور یہ جو پارٹی ہے یہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، یہ ہر دور کے اندر ہم خیال ہوتے ہیں، یہ ہر دور کی اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے اور چہیتے ہوتے ہیں، یہ بظاہر کاروباری شخصیات ہوتی ہیں، یہ بظاہر ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، ان کے نام نگران حکومتوں میں وزیروں کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے بھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور یہ ماؤتھ پیس ہوتے ہیں جرنیلوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا، کور کمانڈرز کا، اور ان کے کاروباری مفادات بھی بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں۔ تو کل ایک تقریب ہوئی لاہور میں، اور اس تقریب میں جو پنجاب گروپ آف کالجز کے چیئرمین ہیں اور دنیا نیوز کے جو چیئرمین ہے میاں عامر محمود صاحب، انہوں نے ایک تقریر کی اور وہ تقریر ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی، اور اس میں ایک مطالبہ کیا گیا کہ جناب نئے صوبے بنائیں اگر آپ نے مسائل کو حل کرنا ہے، اور ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں، یہی مسئلے کا حل ہے۔ اور یہ اس میں کچھ وائس چانسلرز بھی تھے، چودھری عبدالرحمان سپیریئر کے جو مالک ہیں سپیریئر یونیورسٹی کے، وہ بھی تھے اس تقریب کے اندر۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا یہ ایپٹما وغیرہ کے جو کاروباری حضرات ہیں یہ بھی اسی قسم کا فارمولہ لے کر آ رہے تھے۔ اب پہلے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فوجیوں کے بڑے قریب لوگ ہیں، ان کا کاروبار بھی فوج کے ساتھ ہی تقریباً چلتا ہے، کچھ نہ کچھ رعایتیں دیتے رہتے ہیں۔ میاں عامر محمود صاحب یہ کاؤنسلر بنے 80s میں ماڈل ٹاؤن سے، اور بنے یہ جماعت اسلامی کی سپورٹ سے، اور پھر جماعت اسلامی کو چھوڑ کے یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے جوائن کر لیا، پھر یہ لاڈلے بن گئے، پھر ان کا ایجوکیشن میں اللہ نے بہت انہیں نوازا، پنجاب گروپ آف کالجز بن گیا، اور پھر یہ پرویز مشرف کے دور میں یہ میئر بن گئے، اور یہ 2 مرتبہ لاہور کے میئر رہے۔ بطور میئر مجھے نہیں یاد یا میرے نالج میں آج تک ایسا کوئی کارنامہ، کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے کہ میاں عامر محمود صاحب نے ڈیولپمنٹ میں لاہور میں کوئی بڑا مارکہ سر کر دیا ہو،
کوئی ایجوکیشن سسٹم میں، کوئی ہیلتھ میں، کوئی کسی چیز میں، خالص کاروباری آدمی کے طور پر، ایک ڈمی کے طور پر انہوں نے پرفارم کیا۔ ان کا نام چیف منسٹر کے لیے بھی آتا رہا، ان کا نام گورنرز کے لیے بھی آتا رہا، ان کا نام وزیر اعظم کی کیٹیگری میں بھی کہانیاں چلتی رہیں۔ ان کے چینل سے بھی لوگ بائی دی وے نگران حکومتوں کا حصہ بنے، حسن عسکری جیسے لوگ بھی چیف منسٹر بنے، نجم سیٹھی جیسے لوگ بھی جو ان کے چینل پہ آتے جاتے رہے، کبھی جیو میں، کبھی دنیا میں، کبھی کسی میں، وہ انہوں نے بھی حکومتوں کے مزے اٹھائے۔ تو یہ فارمولہ اب یہ لوگ لے کر آئے ہیں، تو ان کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی فوج چاہتی ہے کہ نئے صوبے بنے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ 33 ڈویژنز کو 33 صوبے بنا دیں تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پاکستان میں مسئلہ طرز حکمرانی کا، جب تک آپ سٹائل آف گورننس کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ ہر یونین کاؤنسل کو صوبہ ڈکلیئر کر دیں، صوبہ ڈکلیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ سسٹم کو ریپیئر نہیں کریں گے۔ یہ جو اشرافیہ، زکوٹا جن، بابو بیوروکریسی ہے، اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہ جو سیاست ہے اشتہارات کی، ٹک ٹاک کی اور ایڈورٹائزمنٹ کی، اس سے باہر نکل کر آپ گراؤنڈ پر پریکٹیکل سالڈ کام نہیں کریں گے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، میرٹ پر فیصلے نہیں کریں گے، رول آف لا کے اوپر کام نہیں کریں گے، تب تک آپ ایک ڈویژن کو کیا، اس ڈویژن کے ہر ضلع کو آپ صوبہ بنا دیں، مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ پاکستان میں ترقی نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں صوبے نہیں بن سکے، مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر نہ تو خالص قیادت ملی، نہ میرٹ پر فیصلے ہوئے، اور نہ یہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی انصاف، کوئی احتساب کا عمل چلا ہے۔ تو سٹل دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیا فارمولہ لے کر آئے ہیں، کیا کوئی نئی کنگز پارٹی بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، کوئی نیا سیٹ اپ لانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال آج کا دن بڑا انٹرسٹنگ ہے، عمران خان صاحب کے لیے تو ایک وکٹری سٹینڈ ہے ہی ہے۔ ڈیل تو عمران خان میرا نہیں خیال کہ کر سکتا ہے، جس نے 2 سال جیل کاٹ لی، اس نے کیا ڈیل کرنی ہے۔ بہرحال عمران خان کی ایک مورل وکٹری ضرور ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔